Dear students of 11th class, as you know, we are on chapter 4, Social Justice, in which we discussed many topics on social justice. Today we are going to discuss a topic, that is, in which ways can justice be secure? In which ways can justice be secure? यानी हम किस तरह जस्टिस को सिक्योर कर सकेंगे, यानी हम जस्टिस को किस तरह सिक्योर कर सकेंगे, किस तरह सिक्योर करेंगे, किस तरह इसको महफूज रखेंगे जस्टिस को, ये आज हमें एक्सप्लेन करना है, ये हमें डिस्कस करना है. As you know, justice can be secured in several ways to maintain legal, economic, political and social justice in society. यानी मतलब ये है कि जस्टिस जो है, जो हमें सिक्योर करना है, ये हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सिक्योर कर सकते हैं. और इसको मेंटेन रखना है किन तरीक़ों से? लीगल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस के तरीक़ों से हमें इसको सिक्योर करना है. जैसे कि हम देखते हैं, यानी जो हम ये मेंटेन करेंगे इस सोशल जस्टिस को, जो डिफरेंट वेज़ है इसको सिक्योर करने के लिए, तो उनमें से जब हम फर्स्ट को देखेंगे, यानी वेज़ ऑफ सिक्योरिंग लीगल जस्टिस, ये फर्स्ट वे है सिक्योर जस्टिस को सिक्योर करने के लिए. दैट इज़ वेज ऑफ सिक्योरिंग लीगल जस्टिस. जो है वो किस तरह होगा? जैसे जस्टिस इज़ क्वाइट क्लोजली रिलेटेड टू लॉ. स्टेट ट्राइज टू मेंटेन लीगल जस्टिस इन सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉज. यानी जैसे आप ये जानते हैं कि जस्टिस जो है ये रिलेटेड टू लॉ है, यानी स्टेट में मेंटेन करना है हमें लीगल जस्टिस. लीगल जस्टिस यानी दैट मीन्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट लॉज इन द सोसाइटी. यानी जो लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, और वही मेंटेन कर सकते हैं सोशल जस्टिस को. यानी जो सोशल जस्टिस हैं वो तभी मेंटेन हो सकता है जब हमारे पास लीगल जस्टिस हो, यानी हमारे पास कानून है, जो वही कानून यानी लीगल जस्टिस जो है, जो लॉज हैं हमारे, वो इसके कनेक्टेड हैं, यानी जस्टिस के कनेक्टेड लॉज जो हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करना है. यानी जैसे आप जानते हैं कि इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स लॉज के नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम जस्टिस. लीगल जस्टिस इज़ बेस्ड ऑन द different conditions as we will discuss it. यानी मतलब ये है कि हमारे पास जो डेमोक्रेटिक स्टेटस हैं उसमें हम लॉ को अलग नहीं कर सकते हैं जस्टिस से, क्योंकि लॉ ही हमें जस्टिस देता है. यानी लॉज के ज़रिए से जो लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं उसी में जस्टिस है. यानी उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, जैसे कि हम कहेंगे लॉ शुड बी जस्ट. टू इस्टेब्लिश जस्टिस लॉ शुड बी जस्ट. दिस कैन बी डन थ्रू लॉज शुड बी बेस्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर. इट इंक्लूड लॉज मेड टू एलिमिनेट सोशल इवल्स. जैसे हमारे पास लॉ होगा, जब लॉ होगा तो वो जस्टिस पर ही बनाया गया होगा, यानी वही लॉ जो है हमें वो जस्टिस हमें प्रोवाइड करेगा. तो वही पब्लिक वेलफेयर पर उसकी बुनियाद होगी. यानी लॉ जो होगा वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, और उसकी बुनियाद जो होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है. यानी इसमें क्या होता है कि सोशल इवल जो हैं, जो सोसाइटी में जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, उसको एलिमिनेट करना, उसको ख़त्म करना, ये लॉ का मतलब होता है. जैसे ये लॉ हमने इम्प्लीमेंट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे समाज में एक सोशल इवल जो है वो लॉ के ज़रिए से ख़त्म हो रहा है. तो
یہی لا ہمیں پرووائڈ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمیں جسٹس پرووائڈ کر رہا ہے. تو دوسرا یہ مسئلہ ہے laws should be made only by popularly elected people as representatives. In arbitrary rule, laws are based on force and are therefore non-justiciable. جو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس میں یہاں جو تمام جو لاز جو ہوں گے وہ لاز ہم بناتے ہیں الیکٹڈ پیپلز کے ذریعے سے، یعنی دیٹ مینس جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں، انہی کا کام ہوتا ہے لیجسلیچر میں جا کے قانون بنانا، اور وہی قانون جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے جسٹسیبل ہوتے ہیں. اور اگر یہ ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہوں گے یہ تو پھر اس میں جو حکمران ہوتے ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے، جو ایڈمنسٹریشن کو چلاتے ہیں، وہ خود اپنے ہی اپنی مرضی سے لاز بناتے، تو وہ کبھی یعنی بائی فورس ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے، تو وہ نان جسٹیبل ہوتے ہیں. تو تیسرا پوائنٹ اس میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹو بی جسٹ لاز شوڈ بی بیسڈ آن دا پریویلنٹ ویلیوز اینڈ کسٹمز آف دا سوسائٹی. ان دس ریگارڈ جو بارکر ہے وہ لکھتا ہے کہ اتھارٹی گیوز ویلڈیٹی ٹو لا اینڈ جسٹس گیوز اٹ ویلیو. اے law has value, so I am forced to obey it, not legally and not only by an outward compulsion but also morally and by an inward force if it possesses the inherent qualities of justice. یعنی جو ہمارے پاس جو لا ہے اس کا ایک ویلیو ہوتا ہے، یعنی سوسائٹی میں جو ہمارے کسٹمز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں، یہ اس کو بھی یہاں کیا کرتا ہے، یہ اس کو پرزرو کرتا ہے. یعنی جو ہمارے اپنے ویلیوز ہوتے ہیں، ہمارے اپنے کسٹمز ہوتے ہیں، یہ اس بنیاد پر بنایا جاتا ہے جو ہمارے لا ہوتے ہیں، اور یہی لا جو ہمارے ان کسٹمز، ہماری اس ویلیوز کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یعنی جیسے کہ جو رائٹر بارکر ہے اس نے لکھا ہے کہ اتھارٹی گیوز ویلڈیٹی ٹو لا، یعنی جب ہم لا بناتے ہیں تو یہ اس لا کو ویلڈ بناتا ہے. تو جسٹس کیا کرتا ہے؟ جسٹس اس کو قیمت دیتا ہے، یعنی ویلیو دیتا ہے. یعنی اتھارٹی گیوز ویلڈیٹی ٹو لا، یعنی یہ اس کی ویلڈیٹی ہے کس کی؟ لا کی، یعنی کیونکہ اتھارٹی کے ذریعے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے سوسائٹی میں. اور جو جسٹس ہے، اور جسٹس کیا کرتا ہے؟ اس کو ویلیبل بناتا ہے، اس کو قیمت دیتا ہے. یعنی دیٹ مینس لا ہیز ویلیو، سو آئی ایم فورسڈ ٹو اوبے اٹ ناٹ لیگلی اینڈ ناٹ اونلی بائی این آؤٹ ورڈ کمپلشن. یعنی یہ میں کہتا ہوں کہ مجھے اس کا اوبے کرنا ہے، یعنی آئی ایم فورسڈ ٹو اوبے اٹ، یعنی مجھے اس کو اوبے کرنا ہے. یعنی اگر میں اس کو لیگلی نہیں کروں لیکن بائی کمپلشن آف مورلی، یعنی مورل میں ویلیو جو میرے ہیں مجھے اس کے ذریعے سے اس کو اوبے کرنا ہے. یعنی اب اس میں جو if it possesses the inherent qualities of justice. تو دوسرا جو ہمارے پاس ہے سیکیور کرنے کے لیے، دیٹ از جسٹس شوڈ بی اکارڈنگ ٹو لا. یعنی جسٹس وہ ملنا چاہیے لا جو ہوگا اس کے ذریعے سے، یعنی اس طریقے سے جو ہم لاز بناتے ہیں. یعنی اٹ ڈیلز ود دا پروسیس آف لا. لا شوڈ not only be just, the process of implementing them should also be fair and just. یعنی جو ہمارے پاس لا ہوگا اور وہ لا جو ہے، جو قانون ہے، دیٹ مینس دیٹ از آلسو جسٹیبل. اور اس میں ایک بات ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے؟ یعنی فیئر اور جسٹس، یعنی صاف و شفاف طریقے سے. یعنی اس میں کسی کو الگ طریقے سے کسی قسم کی فوقیت نہیں دینا ہے، بینیفٹ نہیں دینا ہے، ہر ایک کو برابر سمجھنا ہے، تب ہم کہیں گے فیئر اینڈ جسٹ. یعنی اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی اس لا کو، یعنی جو جسٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو لا، اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں
تو اس امپلیمنٹیشن میں یہ فیئر اور جسٹ ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے، دیٹ مینس ہر ایک کے لیے ایکول ہونا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ if a law is implemented on the basis of coercion it loses its value، ٹھیک ہے کیا؟ اگر ہم یہ جو لا ہے اگر ہم اس کو زبردستی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ویلیو ہے وہ ختم ہوتا ہے، یعنی زبردستی اگر سوسائٹی میں اس کو تھوپ دیا جائے، اس کو زبردستی امپلیمنٹ کیا جائے، دیٹ مینس یہ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو جسٹس کہاں کہیں گے؟ پھر یہ جسٹیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ بائی فورس ہم لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس ویلیو کو ختم کر رہا ہے، اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو رہی ہے، یعنی لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ یعنی جو دا انڈین کانسٹیٹیوشن انڈر آرٹیکل 21 جو ہے میکس دا پروسیس آف لا جسٹیسیبل، یعنی آرٹیکل جیسے آپ کو معلوم ہے جو آپ فنڈامنٹلس پڑھے ہیں، تو اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو پڑھے ہیں آپ نے، اس میں آرٹیکل 21 جو ہے یہ جو لا ہمارا ہے یہ جسٹیسیبل کرتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن، یعنی پروسیس آف لا از جسٹیسیبل، یعنی اٹ پرووائڈس no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی شخص کو ہم یعنی انکار نہیں کر سکتے ہیں وہ کس طرح اپنی پرسنل لبرٹی کو استعمال کرتا ہے، یعنی ایز پر دا لاز، پروسیجر آف دا لاز، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آرٹیکل بول رہا ہے، آرٹیکل جو ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 21 ہے۔ Likewise, Article 14 of the Indian Constitution establishes equality before law، یہ بھی معلوم ہے آپ کو فنڈامنٹل رائٹس میں، تو it reads the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India، یعنی جو ہمارا آرٹیکل 14 جو ہے یعنی جو ایکولیٹی کے بارے میں ہے، جو ہمیں ایکولیٹی جو ہے وہ بیفور لا ہے، یعنی ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ایوری پرسن از ایکول بیفور دا لا، اور اس کو ایکول پروٹیکشن بھی ہے بیفور لا، تو یہ ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ The Constitution therefore provides equal protection of law and equality before law. It means that in similar circumstances, law treats all equally and does not give any special benefit to the privileged classes۔ یہی مطلب ہے، یعنی جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کا امپلیمنٹیشن جو ہوتا ہے وہ ہر ایک شہری کے لیے برابر ہوتا ہے، اس میں کسی خاص کلاس کو، چاہے کلاس ہم کہیں گے رچ کلاس کہیں گے، چاہے ہم کلاس کہیں گے کبھی سوسائٹی میں کوئی ڈومیننٹ کلاس ہوگا اس کو ہم زیادہ بینیفٹ دیں گے، نہیں، یہ جو ہم لا بناتے ہیں یہ اس کے آگے سبھی برابر ہونے چاہیے، یعنی سب کو برابر کا سلوک ہونا چاہیے سب کے ساتھ، تو تب ہم اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو لا ہے یہ جسٹیبل ہے، تو ہم اس کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سیکنڈ جو ہمارا طریقہ ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے، دیٹ از ویز آف سیکیورنگ اکنامک جسٹس۔ جو اکنامک جسٹس ہے، جیسے کہ کوٹلیا ہیڈ ریٹن دیٹ اسٹیٹ شوڈ فلفل اٹس اکنامک اوبلیگیشنز in such a manner that the least advantaged sections of society are able to fulfill their needs. The Marxists had also given prominence to economic justice. Economic justice demands proportionate distribution of wealth and resources. It also requires that everyone is able to secure a basic minimum living and earn a decent wage. یعنی جیسے اکنامک جسٹس جو ہے یہ سیکیور کرنا ہے، جیسے ہم نے کوٹیلیا جو بتا رہا ہے اس میں، یعنی اس نے کیا لکھا ہے، یعنی اسٹیٹ کو فلفل کرنا ہے اکنامک جو اس کے پاس اوبلیگیشنز ہے، یعنی اس طرح اس کو یہ امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ہر ایک سوسائٹی کا بندہ، ہر تمام سیکشنز جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں، یعنی ان کی جو بیسک نیڈس ہیں وہ برابر ہو جائیں، یعنی جو بھی سیکشن ہے ہمارے
सोसाइटी में, स्टेट में, समाज में जितने भी सेक्शंस हैं, इन्हें तमाम सेक्शंस जो हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। यानी ये कौटिल्य कह रहा है कि जो इकोनॉमिक जस्टिस है, यानी ये स्टेट को फुलफिल इस तरह करना है कि जो भी सेक्शन सोसाइटी में है, यानी वो तमाम इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। यानी जैसे मार्क्सिस्ट भी कह रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस जो है, यानी इसको प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी वेल्थ को प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यानी it also requires that everyone is able to secure a basic minimum living and earn a decent wages। यानी स्टेट को ये पूरा करना है कि हर एक शहरी को, हर एक फ़र्द को क्या करना है, यानी उसके बेसिक नीड्स जो हैं, यानी ज़िंदा रहने के लिए वो इस इकोनॉमिक को सिक्योर करें, यानी वो अर्निंग्स को हासिल करें, वो वेल्थ को हासिल करें, यानी अर्न करें डिसेंट तरीके से। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम और एक बात करेंगे वेज टू सिक्योर पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये एक और तरीका है सिक्योर करने के लिए। तो उसमें हमें यानी पॉलिटिकल पावर शुड बी यूज्ड इन सच ए मैनर दैट इट बेनिफिट्स ऑल। यानी हमें यानी पॉलिटिकल जस्टिस जो है, यानी पॉलिटिकल पावर जो है, इस तरह इस्तेमाल करना है कि तमाम लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस इट इज़ इम्परेटिव टू हैव द 3 कंडीशंस। यानी इसमें 3 कंडीशंस हैं जो हमें इस्टेब्लिश करना है। यानी पॉलिटिकल जस्टिस को देने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, उसको यानी इस्तेमाल करने के लिए तभी हम पॉलिटिकल जस्टिस को हासिल कर सकते हैं। दैट इज़ नंबर 1, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल जस्टिस। Laws should be made by people's representatives. Government should be based on universal adult franchise and executive should be responsible to legislature। ये एक कंडीशन है। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो हमारे पास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश करना है, उनके ज़रिए से हमें पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है। तो वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, यानी दैट इज़ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो होने चाहिए, और लोगों को यानी एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, वोट का हक होना चाहिए, ये इसमें दूसरा है। तो और क्या है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर का। यानी वो एग्जीक्यूटिव कौन है, जो आपने पढ़ा है पीछे, एग्जीक्यूटिव कौन है। जैसे लेजिस्लेचर जो है वो हमारे लिए प्लान्स बनाता है, लॉज बनाता है, बाद में जो इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए लेजिस्लेचर के, यानी ये इसमें एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में है। तो इसी तरह से प्रोविजन शुड बी मेड फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी टू सॉल्व पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स। यानी ऐसे प्रोविजन्स होने चाहिए, ऐसे कानून होने चाहिए, यानी बनाने चाहें, यानी वो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो। जैसे कि हम कहते हैं कि इम्पार्शियल जुडिशरी हो, जिसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, जो इस असर रसूख से बाहर होना चाहिए, पॉलिटिकल जो डिपेंडेंसी इससे बाहर होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर होना चाहिए। ये मतलब है यानी इम्पार्शियल जुडिशरी का, ये जो ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करे, यानी लेकिन वो इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी जो हम कहते हैं जुडिशरी, यानी जुडिशरी इज़ इम्पार्शियल। तो इसी तरह से दूसरा क्या है, फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस के लिए इट इज़ इम्परेटिव फॉर पीपल टू बी प्रोवाइडेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सो दैट दे आर एबल टू वेंटिलेट देयर ग्रीवेंसेस। दूसरा जो है, इसमें पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए।
یعنی ہر ایک شہری جو ہے وہ فریلی بول سکیں، گورنمنٹ کا کرٹیسائز کر سکیں، سوسائٹی کے جو اگر ایولز ہوں وہ سامنے لا سکیں. اس کے اوپر یعنی گورنمنٹ کا جو پلانز ہیں اس میں کیا نقصان ہے، اس میں کیا فائدے ہیں، ان کے اوپر بات کر سکیں، فریلی اپنی بات سامنے رکھیں، فریلی اپنی ویوز کو لوگوں کے سامنے رکھیں. تو اس میں یہ فریڈم ہونا چاہیے. یعنی تو اور اس کے گریونس جو ہے وہ سالو ہونے چاہیے. تو اس طرح سے یہ ہمارا پولیٹیکل جسٹس جو ہے یہ سیکیور رہ سکتا ہے. اور ایک ہے یعنی پیپل شوڈ ہیو فریڈم ٹو فارم گروپس، voluntary associations and pressure groups. They help in evolution of public opinion. Political parties provide a platform to people to express their grievances and protest against indiscriminate decisions of the government. یہی ہے کہ ہر ایک کو یہ فریڈم ہونا چاہیے کہ وہ گروپس بنائیں، ایسوسیشنز بنائیں، پریشر گروپس جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بنائیں، اور ان کے ذریعے سے اپنی جو رائے ہے وہ جو ہے سامنے لا سکیں. اس کے اوپر کسی قسم کا کادوگن نہیں ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹی جو ہمارے ہیں، سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم جو ہے تیار کرتے ہیں. یعنی گریونس جو ہے یا کہ ہم وہ سالو ہونے چاہیں، جو انڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے، یعنی انڈسکرمنیٹ ڈیسیجنز نہیں ہونے چاہیں. یعنی ایک کے لیے الگ قانون ہو، دوسرے کے لیے دوسرا ہو، یا کسی ایک گروپ کو سیکشن کو الگ بینیفٹ ہو، دوسرے کو نہیں ملتا ہو، یا دوسرا اس میں نقصان میں ہوتا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. ہر ایک جو کہ آپ نے پڑھا ہے ایکوالٹی، یعنی ہر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ. تو یہ ایک پولیٹیکل جسٹس کو سیکیور کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں یہ پوائنٹس. یعنی کس طرح ہم پولیٹیکل جسٹس کو سیکیور کر سکیں گے. یعنی اب ہمارے پاس ایک اور ہے یعنی سوشل جسٹس، یعنی ویز آف اسٹیبلشنگ سوشل جسٹس جو ہے، ویز آف اسٹیبلشنگ سوشل جسٹس وہ کس طرح سیکیور کر سکیں گے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ سوشل جسٹس مینز دیٹ دیئر شوڈ بی نو ڈسکرمنیشن آن دی بیسس آف کاسٹ، کلر، کریڈ، ریلیجن، پلیس آف برتھ. یعنی اس پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ سوشل جسٹس جو ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. یعنی کسی قسم کی یعنی کاسٹ کے بنیاد پر، کلر کے بنیاد پر، کریڈ، ریلیجن کے بنیاد پر، یا کسی قسم کے بنیاد پر ہمیں جو سوسائٹی میں جو الگ الگ سیکشنز یا کاسٹس ہم کہیں گے، لیکن گورنمنٹ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی کلر سے کاسٹ یا ریلیجن نہیں ہونا چاہیے. تو تبھی ہمیں سوشل جسٹس سیکیور ہو سکے گا. تو یہ کس طرح ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیئر شوڈ بی نو ڈسکرمنیشن آن دی بیسس آف کاسٹ اینڈ کلر. یعنی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے کاسٹ کے بنیاد پر یا کہ کلر کے بنیاد پر. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان انڈیا کاسٹزم لیڈ ٹو انٹچیبلٹی، وائل ان ساؤتھ افریقہ the apartheid policy of white minority against the blacks denied the citizenship rights to the later for decades. یعنی پہلے یہاں مثلا اگر ہم ہندوستان کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے، تو یہاں بھی کاسٹ سسٹم جو تھا سوسائٹی میں تھا. یعنی قانونی طور جو ہے قانون کے سامنے سب برابر ہیں، یہاں ڈسکرمنیشن نہیں ہے. لیکن سوسائٹی میں سماج میں ہم اپنے طریقے سے لوگوں میں تھا، یعنی انٹچیبلٹی تھا، یعنی کاسٹزم جو تھا. تو اس کے اوپر جو لاز بنائے گئے ہیں یہ اب بین کیا گیا ہے. جو اس میں پایا جائے گا اس کے خلاف اس کو پنشمنٹ ملتا ہے. یعنی قانون کے سامنے سب برابر ہیں. یعنی یہاں یہ کاسٹزم نہیں ہے. جب کاسٹزم نہیں ہوگا کسی قسم کا، کسی بھی طریقے سے یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی سوسائٹی میں جو لوگ ہیں قانون کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں، ایکولی. یعنی ہمیں قانون جو ہے ایکول ٹریٹ کر رہا ہے سبوں کو. اس کے سامنے کوئی سیکشن نہیں ہے، کوئی کاسٹزم نہیں ہے، کوئی ریلیجن نہیں ہے. یعنی یہ تبھی ہمیں ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا. اگر کسی جگہ کسی گورنمنٹ کے پاس ڈسکرمنیشن ہے تو پھر سوشل جسٹس کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. تو جیسی مثال ہے ساؤتھ افریقہ کی، تو وہاں جو
آپ نے نیلسن منڈیلا کی بات سنی ہوگی، تو اس نے اس کے خلاف جو ہے ایجیٹیشن کی، یعنی بہت سارے سالوں سے. تو وہاں کون تھے؟ جو وائٹ لوگ تھے وہ بلیکس کو سٹیزن شپ رائٹس ڈینائی کرتے تھے. تو یہ ایک اپارتھائڈ پالیسی وہاں تھی. تو اب اس کو وہاں ختم کیا گیا. تو اگر اس وقت جو تھا تو پھر اس وقت یہ سوشل جسٹس وہاں نہیں تھا. تو جب یہ سسٹم ختم ہو گیا تو سوشل جسٹس آ گیا، یعنی سب لوگ برابر آ گئے. تب سبوں کو سٹیزن شپ مل گئی، چاہے بلیک ہو، چاہے وائٹ ہو، چاہے کسی بھی کاسٹ کا ہو، چاہے کسی بھی ریلیجن کا ہو. تو اگر ریلیجن کے بنیاد پر سٹیزن شپ دی جائے گی تو یہ بھی جسٹیبل نہیں ہے. تو اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہم کہیں گے کس طرح ہم سوشل جسٹس سیکور کر سکیں گے. اسٹیٹ شوڈ ڈیفائن اٹس لمٹس ٹو انٹرفیئر ان انڈیویجول فریڈم ٹو سیکور سوشل جسٹس. یعنی اسٹیٹ کو بھی یہ دیکھنا ہے، اس کے اپنے لمٹس ہونے چاہیے. یعنی وہ کہاں تک ایک فرد کے انڈیویجول اس کی فریڈم کو کہاں تک وہ سیکور کرتا ہے، یعنی کہاں تک میں انٹرفیئر کروں گا. یعنی اگر اس کے لمٹس کرنے ہیں، طے کرنے ہیں، یعنی گورنمنٹ کو، قانون کو طے کرنا ہے کہ ایک انڈیویجول کا جو فریڈم ہے وہ کس حد تک ہے، وہ بھی قانون میں ہونا چاہیے. It should interfere only to prevent exploitation and provide benefit to least advantaged sections of the society. یعنی ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کا انٹرفیئر ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا انٹرفیئر ہونا چاہیے، اسٹیٹ کا انٹرفیئر تب ہی ہونا چاہیے کہ اگر کہیں ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے یا کسی خاص سیکشن کو ایڈوانٹیج ملتا ہے، تب جا کے اسٹیٹ کو انٹرفیئر کرنا چاہیے. کیونکہ ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ نہیں ہے، یہ اگینسٹ دا لا ہے، جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں. تو ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. تو ایک اور پوائنٹ اس میں ہے، دیر شوڈ بی نو ڈسکرمنیشن ایٹ پبلک پلیسز لائک پارکس، ریسٹورنٹس، اسکول، سنیما، شاپس آن دا بیسز آف کاسٹ، کلر، کریڈ، کلر، سیکس. یعنی جیسے ہم کہیں گے یہاں بھی ایک جگہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پبلک پلیسز پر، یعنی اگر ہم کسی پارک کو بنائیں گے اور اس پارک میں یہ کہیں گے کہ نہیں، اس میں یہ والے لوگ ہونے چاہیے، اس کاسٹ کے لوگ ہونے چاہیے، اس کلر کے لوگ ہونے چاہیے، اس جنڈر کے لوگ ہونے چاہیے، یا اس مذہب کے لوگ ہونے چاہیے، یا اس ریسٹورنٹ میں ایسے لوگ ہونے چاہیے، یا اسکول میں ان لوگوں کو ہی ایڈمیشن دیا جائے گا، یا سنیما ہالز میں یہی لوگ آ سکتے ہیں، یا شاپس جو ہیں یہ لوگ آ سکتے ہیں. یعنی اس میں ہم سلیکٹو گروپس لے لیں گے، یعنی پبلک پلیسز میں. تو پھر یہ ڈسکرمنیشن ہے. ایسے ان طریقوں سے پھر سوشل جسٹس سیکور نہیں ہوتا ہے. تو اگر یہ نہیں ہوگا، یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا، تو دیٹ مینز وی آر گوئنگ ٹو سیکور آور سوشل جسٹس. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو کمپلیٹ ہوا، یعنی کس طرح ہم سوشل جسٹس کو سیکور کر سکیں گے. تو یہ اس طرح سے اب ہمارا دوسرا جو ہے، یعنی جسٹس کو ہم کس طرح سیکور کریں گے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. ہاؤ ٹو سیکور جسٹس. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے ہمارے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوگا، اب ہمارا اس طرح سے یہ سوشل جسٹس جو ہے، یہ چیپٹر جو ہے آج ہم نے اس کو ختم کیا. اب ہمارا نیا ٹاپک ہوگا، تو وہ ہوگا رائٹس. یعنی نیکسٹ چیپٹر ہمارا رائٹس ہے. تھینک یو فار لسننگ ٹوڈیز ٹاپک.